बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 1 जनवरी 2026 साल का पहला दिन है नाज़रीन, जुमेरात का दिन है। आज की ख़बरों के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। एक तो भारत ने अफ़गानिस्तान को भारी मक़दार में इजरायली ड्रोन जो हैं वो फ़राहम कर दिए हैं, जिसके सबूत सामने आ गए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी थी और अफ़गानिस्तान की हुकूमत की आनिया जानिया जो है वो इंडिया लगी हुई थी, उससे ही अंदाज़ा हो रहा था कि ये सिर्फ तिजारत के हवाले से मुलाकातें नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खोला जा रहा है। और नाज़रीन आज उसका सबूत सामने आ गया है। आपसे डिटेल में इस बारे में नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन जो 3 लाख से ज़ायद अफ़गानिस्तान ने अपनी आर्मी बढ़ा दी है। तकरीबन 4 लाख के करीब अफ़गानिस्तान की आर्मी और पुलिस जो है वो पहुंच गई है, जो कि ख़ित्ते के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अमेरिका ने $7.2 बिलियन का असलहा छोड़ा है और यकदम एक फ़ौज भी तालिबान की बना दी गई है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो जदीद टेक्नोलॉजी इंडिया की मदद से इजरायली टेक्नोलॉजी अफ़गानिस्तान इस्तेमाल करने जा रहा है और साथ ही उनकी ये फ़ोर्स, इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। दीगर ख़बरों में नाज़रीन जो मुहम्मद में या कवुन में दहशतगर्दी का छोड़ा हुआ जो बारूदी मवाद था, उससे बच्चे खेल रहे थे। 3 बच्चे बीच में ज़ख्मी हुए हैं वो फटने से। टांग से अगवा होने वाले 4 सिक्योरिटी एहलकार जो 7 माह पहले अगवा हुए थे, उनको जरगे के ज़रिए जो है वो रिहा करा दिया गया है। जरगों की अहमियत ट्राइबल में ज़्यादा हो गई है और जरगों के ज़रिए ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अगवा किया जाता है उनको बाजियाब कराया जाता है। जनूबी वज़ीरिस्तान में अक्सरियत पसंदों ने नाज़रीन क्वाड काप्टर हमला किया है, उस हवाले से बात करेंगे। एक खैबर बाड़ा का खेल आलम कली में TTP की एक तश्कील आ रही थी, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की है। 7 दहशतगर्द बीच में ज़ख्मी हैं, 1 पुलिस बीच में शहीद हो गया, 1 बीच में ज़ख्मी है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारा ये चैनल जो है हम मोटिवेट हुए हैं और उस चैनल को जो है वो आगे लेके जा रहे हैं, वो आप दोस्तों की मदद से। काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, एक तो वहाँ पे इजरायली ड्रोन जो है, जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के बने हुए ड्रोन हैं, हेरोन ड्रोन, वो जो हैं वो वहाँ पे एक घेरा है जो मैदान वर्दक का इलाका है अफ़गानिस्तान का। अब ये इजरायली ड्रोन जो 40 घंटे तक परवास कर सकते हैं, ये सिर्फ इस इलाके में। एक तो आपको याद होगा कि मई में इंडिया ने हेरोन ड्रोन जो है वो पाकिस्तान पे छोड़े थे और हेरोन ड्रोन जो हैं ये पाकिस्तान पे छोड़े और वो 40 घंटे वो परवास कर सकते थे। पाकिस्तान ने ज़्यादा उसमें तबाह किए। पाकिस्तान का उस टाइम पे जो अब तक जो हमारा कामयाब डिफेंस सिस्टम है HQ-9, उससे ज़्यादातर जो है वो तबाह हुए और आम आवाम ने बड़ी मदद की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इवन के आम आवाम जो है वो भी निकल आई थी। बहरहाल हमारी जो एयर स्पेस थी उसमें घुसने के बाद HQ-9 सिस्टम ने बेहतरीन काम किया और उन ड्रोन को जो है ख़ुदकुश ड्रोन थे उनको तबाह किया। तो ये ड्रोन जो है सिर्फ इस खित्ते में इंडिया जो है वो ऑपरेट करता है। पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की जब कशीदगी बढ़ी और दोनों अतराफ से हमले हुए, उसमें हमने देखा नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो उस जंग के दौरान, कशीदा हालात के दौरान जो है वो भारत से जो है वो बने। उसमें हमने देखा कि इजाफ़ा हुआ और अफ़गानिस्तान ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा बनिस्बती भारत। पाकिस्तान के लिए महाज ओपन करना चाहता था, मगर यहाँ पे अफ़गानिस्तान के दिल में इतनी नफ़रत थी कि वो सीधा तिजारत के नाम पे 3-4 चक्कर तो उन्होंने लगाए, मगर साथ ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं डिफेंस सिस्टम का, क्योंकि साफ पता चल रहा है कि अफ़गानिस्तान का उनका कोई फ़िज़ाइया वगैरह है नहीं, उनकी कोई डिफेंस वगैरह सिस्टम उनका कुछ नहीं है। उसको वो फ़राहम करना वो इंडिया की तरफ से कोशिश कर रहे थे कि हमें मिले। और उस पर नाज़रीन हम ख़बरें भी दे चुके हैं कि इस तरह के ड्रोन जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो इंडिया की तरफ से अफ़गानिस्तान को मिले। तो अब ये मैदान वर्दक का सूबा है, वहाँ पे ये ड्रोन जो है, इजरायली ड्रोन जो है वो गिरा है।
اب یہ ڈرون تو خطے میں صرف بھارت استعمال کرتا ہے، یہ افغانستان میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں سے ناظرین ایک تو یہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں، شکوک و شبہات زیادہ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک گھٹ جوڑ جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اب اس میں اسرائیل بھی ملوث ہے، کیونکہ جو اسرائیلی ڈرون انڈیا استعمال کر رہا ہے وہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر افغانستان کو نہیں دیے گئے ہوں گے۔ اب ان ڈرون کو افغانستان میں کون آپریٹ کر رہا تھا؟ افغانستان میں تو کوئی فضائیہ میں ایسا ہے نہیں افغانستان کی آرمی میں کہ وہ ان ڈرون کو جو ہے وہ آپریٹ کر سکے۔ ان کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کے لیے پورا سسٹم وہاں پہ فضائی دفاعی نظام اور ڈرونز کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ کافی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک اور خطرے کا انڈیکیٹر ہے کہ انڈین فوج کے، انڈین فضائیہ کے بوٹ جو ہیں وہ افغانستان میں پڑ چکے ہیں۔ افغانستان پاکستان سے دشمنی پہ اتر آیا ہے۔ آج ناظرین اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اقوام متحدہ کی طرف سے 9 گاڑیاں، 9 کنٹینرز انسانی ہمدردی کے نام پہ پاکستان نے گیٹ اوپن کیا، دوسری طرف سے انہوں نے افغانستان نے گیٹ اوپن کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ضرورت بھی افغانستان کو ہے، 70 سے 72% تجارت بھی وہ ہمارے ساتھ کر دیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ لکھ کے پاکستان دے، لکھنے کو اگر پاکستان تیار ہے کہ دونوں ممالک کے مابین اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو یہ بارڈر بند نہیں کیے جائیں گے، تب ہی ہم اپنا بارڈر اوپن کریں گے۔ تو مسائل افغانستان کو آ رہے ہیں، اور اگر وہ اس ٹائم پہ یہ امداد UN کی طرف سے تھی، پاکستان بارڈر کو فی الحال نہیں کھولا، کیونکہ پاکستان نے کلیئر اعلان کیا ہوا ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ دہشت گردوں، شدت پسندوں کو سپورٹ کرے اور یہاں پہ ہم اپنے خون کے بدلے جو ہے وہ تجارت کریں۔ تو پاکستان کا تو سالانہ تقریباً 4-4.5 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان وہ برداشت کرنے کو تیار ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ پاکستان کو 1 ارب 2 ارب ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان اس کے لیے اپنے پڑوسی ممالک کے لیے جاتا ہے، جو بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان کو بار بار جانا اور ایڈ لینا، وہاں سے قرضے کی شکل میں لینا، اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ 4-4.5 ارب ڈالر کی جو تجارت ہے اس کو ہم بند کر رہے ہیں۔ بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی زیادہ ہے، اس وجہ سے اس بارڈر کو بند کیا گیا ہے۔ اب افغانستان کو لگتا ہے کہ انڈیا نے جو ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، ان کی جو فضائی سسٹم کو بحال کرنے لگے ہیں، ان کو جو ڈرون فراہم کرنے لگے ہیں پاکستان کی دشمنی میں، اور جو تجارت جو بائی ایئر ان کا جو میڈیسن وغیرہ آئیں گی، اور ساتھ ہی جو چابہار کے ذریعے جو ہے ان کو دیگر اشیاء خوردنوش وغیرہ آئیں گی، اس پہ ان کا گزارا چلتا رہے گا۔ تو یہ کب تک اس طرح کریں گے ناظرین؟ آپ کو ایک پین 1 روپے کا ملتا ہے اور دوسرا آپ کو 3 روپے کا ملتا ہے، تو آپ کیسے کاروبار کریں گے؟ کاروباری لوگوں کے لیے، وہاں پہ جو بزنس مین کمیونٹی ہے ان کو بڑی مشکلات ہوں گی۔ یہ اس طرح پاکستان سے تجارت بند بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ اس ٹائم پہ اپنا وہ پریشر پاکستان میں بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین تجارت بھی ہونی چاہیے، تعلقات اچھے بھی ہونے چاہیے، مگر چونکہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ پاکستان میں جو بھی اب شدت پسند دہشت گردی کے بڑے حملے ہوں گے ان کو افغانستان سے جوڑا جائے گا۔ ہم مانتے ہیں پاکستان میں اس ٹائم پہ ہزاروں کی تعداد میں شدت پسند TTP موجود ہے، اور اسی طرح افغانستان میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے جو ان کو ٹھکانے انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ دراندازی ہوتی ہے، پاکستان کے بارڈر پہ ان کو داخل کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ان کے سیف ٹھکانے ہیں جو ان کو شفٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ غزنی زیادہ لوگوں کو شفٹ کر دیا، مگر اب بھی بڑی تعداد میں خوست میں، کنڑ میں، ننگرہار میں، ان علاقوں میں جو ہے پکتیکا میں ان علاقوں میں بارڈر ایریا میں اب بھی موجود ہیں۔ اور افغانستان جو پاکستان کے یہاں سے گئے ہوئے 2014 میں جو پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں TTP کی فیملیز وغیرہ تھی، 15 سے 18 20 ہزار کے قریب، ان کو بھی وہ اپنے مہمان سمجھتے ہیں، پاکستان کے حوالے نہیں کر رہے۔ تو یہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدگی ایک ہی واحد ایشو ہے پاکستان کا، اور ناظرین یہ عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہم سب افغانستان پہ سب دوستوں کی گہری نظر ہے کہ آیا ایسے موقع پہ جب تجارت 70-72% آپ کو پاکستان سے ہو رہی ہو، اور وہ بھی آسان سستے طریقے سے دیگر ممالک کو، کیونکہ افغانستان اور وسطی ایشیا ممالک جو ہیں وہ لینڈ لاک ہیں۔ چائنا جو ہے وہ اپنا سنکیانگ کا بارڈر جو ہے انہوں نے کھولا نہیں ہے۔ آپ ایران کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، ان میں سے آپ کو ایک کے ساتھ تجارت کرنی پڑے گی۔ وہاں سے 1800 سے 2000 کلومیٹر پڑتا ہے،
تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں مال لانے میں. پاکستان کے ساتھ 4 سے 5 دن ہفتہ لگ جائے اور 1000 سے 1200 کلومیٹر پڑتا ہے. تو پاکستان سے سستا بھی پڑتا ہے, مشکلات بھی وہاں پہ نہیں ہوتی ان کے لیے, افغانستان کے لیے, مگر وہ انہوں نے ضد پکڑ لی ہے کہ نہیں, ہم نے انہیں کے ساتھ تجارت کرنی ہے اور مزید پاکستان کے ساتھ نہیں کرنی. تو ٹھیک ہے, وہاں کے جو کمیونٹی ہے, بزنس کمیونٹی ہے, ان کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کے اس سائڈ پہ بھی ڈیفینیٹلی نقصان ہو رہا ہے. آخر میں افغانستان یہ اپنی پالیسی بدلے گا, کیونکہ 3 4 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے ان کو اندازہ ہو جائے گا, ان کو کرنے دیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ جو پاکستان ایڈ دینے جا رہا تھا, یہ اقوام متحدہ نے ریکویسٹ کی تھی, تو پاکستان نے اپنے جو 9 کنٹینرز کا کنوائے تھا وہ ترخم بھیجا تھا. بہرحال افغانستان نے اسے لینے سے انکار کر دیا. افغانستان نے ناظرین, ایک تو ڈرونز کی بات آ گئی کہ ان کو فضائی ٹیکنالوجی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے, کسی طریقے سے ان کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ محاذ کے لیے برابر کیا جا رہا ہے. اور اب تو انڈیا کے اگر بوٹ, انڈین افواج کے اور فضائیہ کے بوٹ اگر افغانستان میں پہنچ چکے ہیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک خطرے کا انڈیکیٹر ہے. اس سے پہلے اشرف غنی اور حامد کرزئی سے ہمارے یہی اختلافات تھے. طالبان سے 2 طرح کے اختلافات ہیں, ان حکومت سے جو عوامی حکومت تھی افغانستان میں اس ٹائم پہ حامد کرزئی کی اور اشرف غنی کی, ان سے پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات آپ نے بڑھا دیے, ٹھیک ہے آپ ایک آزاد ریاست ہیں, مگر پاکستان کے ساتھ اس کی دشمنی کو بھی دیکھیں. اس حد تک اس کو لے کے نہ آئے کہ پاکستان کے خلاف آپ نے وہاں پہ جو ہے ان کے لیے اڈے کھول رکھے ہیں. پاکستان کو اس سے بڑا خطرہ تھا کہ یہ بارڈر پہ پراکسی وار جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں اور لاجسٹک سپورٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. اور افغانستان سے پاکستان کے جو 2 بڑے مطالبات ہیں کہ ایک تو آپ انڈیا کے ساتھ وہی جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کے ساتھ تھا کہ آپ بھی اس طرز پہ نکل پڑے ہو. ساتھ ہی ٹی ٹی پی کا پاکستان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے یہ شدت پسند دہشت گردوں کو اپنے ہاں آپ نے پناہ دی ہوئی ہے, اپنے بارڈر کو مینیج نہیں کر رہے ہو. اب تو آپ کی فورس بھی ناظرین, ایک تو جو فورس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 1,80,000 فوج کا جو ترجمان ہے افغانستان کے ذبیح اللہ مجاہد کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرین کر دی ہے, اور 2 لاکھ پولیس کا کہا ہے. اس طرح بدری ان کی جو فورس ہے اس میں بھی ہزاروں افراد موجود ہیں. پولیس کا 2,20,000 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, کیونکہ زیادہ بھروسہ وہ پولیس پہ کر پا رہے ہیں. ان کی فورس 1,80,000 سے 2 لاکھ کے قریب ہو گئی. تقریباً دونوں کو ملا کے بری یا اپنی بدری فوج کو, پولیس کو اور اپنی افواج کو ملا کے تقریباً 4 لاکھ کی سیکیورٹی ان کی بنتی ہے, سیکیورٹی فورسز کی. تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. امریکہ نے جدید ترین اسلحہ وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے, فوج بھی انہوں نے تیار کر لی, بڑی فوج تیار کر لی. اس سے پہلے 2.5 لاکھ افغانستان کی آرمی تھی جس کو 20 سال امریکہ نے, بھارت نے, نیٹو نے ٹرینڈ کیا ہوا تھا, مگر وہ زیادہ تر اس میں تمام تر اقوام تھی. وہاں پہ ہزارہ ہے, ازبک ہے, تاجک ہے, شیعہ ہے. اب ان افواج میں یہ کمیونٹی نہیں ہے, بڑی کم تعداد میں ہیں. بالکل یہ اپنے پاس ازبک کو, تاجک کو, ہزارہ کو یہ ان افواج میں نہیں رکھ رہے اور نہ ہی ان کو وزارتوں میں رکھ رہے. تو بڑی مشکلات, وہاں پہ بڑی کمیونٹی ازبک کی, تاجک کی, ہزارہ کی, وہ کمیونٹی وہاں پہ موجود ہے. ایک تو پاکستان کو جو بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ آ رہا ہے, اس ٹائم پہ جب انہوں نے 2.5 لاکھ افغان آرمی جب بھاگی تھی, جن کو 20 سال امریکہ, نیٹو وغیرہ نے ٹرین کیا تھا, تو 40 سے 50 ہزار طالبان سے وہ بھاگ گئے تھے. ان میں کہا جا رہا ہے کہ 2.5 لاکھ آرمی تھی, اس میں 1.5 لاکھ جو تھی کرپشن افغانستان میں اور پاکستان میں, انڈیا میں, سری لنکا میں تو زیادہ ہوتی ہے, مگر پاکستان کی افواج کم از کم یہ چیز یہاں تک نہیں آئی. پاکستان کے دیگر اداروں میں کرپشن بہت حد تک ہے, جبکہ ہماری افواج میں اس کا عنصر اگر ہوگا بھی تو 1 سے 2%, 5% کے قریب ہوگا. اس طرح کی جس طرح افغانستان اور دیگر افواج میں ہو رہا ہے, اس طرح کا کچھ پاکستان کی طرف یہ ڈسپلن فورس ہے پاکستان کی, تو اس میں گوسٹ لوگ جو تھے وہ زیادہ تھے. تو 1.5 لاکھ اگر گوسٹ ہوتے ہیں تو پھر 1.5 لاکھ بچ جاتے ہیں, وہ پھر بھاگ گئے, مگر زیادہ تر اس میں بھی پٹھان تھے. اور مقابلہ 30-40 ہزار طالبان کا نہیں کیا تھا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بیک پہ پاکستان تھا, اور اشرف غنی آخر تک چیختا رہا کہ پاکستان جو ہے یہ اصل میں ان کے پراکسی ہیں, یہ پاکستان ہی ان کو لے کے آئے. بہرحال افغانستان وہ بھول گیا, مگر پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی کہ یہ جو اس ٹائم پہ افغانستان کی آرمی تیار ہو رہی ہے, جو ڈیفنس سسٹم اس کو فراہم کیا جا رہا ہے, جو یہ اسرائیلی ساختہ ڈرون استعمال کر رہے ہیں,
جو مسلسل 40 گھنٹے پرواز کر سکتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے خطرے کا انڈیکیٹر ہے۔ پاکستان کو ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا۔ ہم جو ہے وہ افغانستان میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کہ ہمارے ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ آپ ان کی پناہ گاہوں کو ختم کریں، ہم اس میں لگے ہیں، جبکہ افغانستان آپ کے خلاف باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے اسرائیلی ڈرون جو ہے انڈیا نے فراہم کیے، ڈیفینیٹلی یہ وافر مقدار میں ہوں گے۔ یہ تو ایک بڑا ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ میدان وردک میں اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ گرا ہے۔ اب یہ تو ایک بڑا ثبوت آ گیا، کیونکہ اس پورے خطے میں صرف انڈیا اس کو استعمال کرتا ہے، اور اسرائیلی ڈرون نہ تو ایران استعمال کر رہا ہے، ایران کو تو ویسے بھی دشمنی چل رہی ہے، چائنا کے اپنے بہترین ڈرون ہیں وہ استعمال نہیں کرتا، جو دیگر ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان جو وسطی ایشیا ممالک کے ہیں ان میں زیادہ تر چائنیز اور رشین ڈرونز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سائٹ پہ پاکستان ہے تو پاکستان کے پاس بھی چائنیز، ترکی وغیرہ کے ڈرونز ہیں، اور شہید ڈرون ایران کے ہیں۔ تو یہ ایک ہی ملک ہے انڈیا جو اسرائیلی ڈرون استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل اور انڈیا کا اس ٹائم پہ فوکس یہی ہے کہ پاکستان کے لیے ایک محاذ اوپن کیا جائے، اور وہ محاذ انہیں افغانستان لگتا ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ریڈی ہیں، احتیاط بڑی ضروری ہے، اور اس پہ ناظرین پاکستان سیکیورٹی فورسز کو مزید چوکنا ہونا پڑے گا کہ افغانستان میں یہ جو ڈرونز آئے ہیں، اور افغانستان کی اگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کی فضائیہ کے یا افواج کے، کیونکہ یہ تو آپریٹ کہیں نہ کہیں سے ہو رہا تھا،